बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में ये एक फ़ोन कॉल। ये सारा मामला क्या है, सस्पेंस अगरचे मैं ब्रेक कर चुका हूं अपने थंबनेल में। दर्जनों लोगों ने मुझे ट्विटर के ऊपर मैसेजेस करके, ट्विटर के ऊपर टैग करके, इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में आकर मेरे से ये सवाल पूछा, जिसकी वजह से मैं अब ये वीडियो बना रहा हूं। आसान मेरे लिए बहुत था कल जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कि मैं भी जाता, मैं पढ़ता इस बयान को और उसके ऊपर अपना एक तज्जिया घड़ता और आप लोगों के सामने रख देता। लेकिन मैंने मुनासिब ये समझा कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में जो हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं उनसे रब्ता करके पूछा जाए, फिर पाकिस्तान में जो चीन का सफारत खाना है वहाँ पर बात की जाए, तेहरान में मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनसे, और इस्लामाबाद में वो सहाफ़ी जो तेहरान की या ईरान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके लिए काम करते हैं, उनसे ज़रा इस मामले के ऊपर पूछा जाए। थंबनेल आप देख चुके हैं कि मैं उसमें ये सस्पेंस ब्रेक कर चुका हूं कि ये बयान जिसके ऊपर इतनी उछल कूद जारी है, ये बयान दरअसल चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का है ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ये भी बता दूंगा कि ये बयान दरअसल है किसका और इसके ऊपर किस किस्म की धमाक चौकड़ी मचाई गई है पाकिस्तान में, किस किस्म के तबसरे हुए हैं। एहसन इकबाल ने, हिना परवेज़ भट्ट ने, हामिद मीर साहब ने, दीगर लोगों ने किस किस्म की गुफ्तगू की है। ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, आप देख चुके होंगे जिन्होंने नहीं देखी। और जो इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते उनके लिए मैं क्विकली बता देता हूं कि चीन के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने ईरान का दौरा किया। जुमे के रोज़ ये दौरा शुरू हुआ, वहां पर उन्होंने मुलाकातें की। चीन के सदर हसन रूहानी, जवाद ज़रीफ जो कि उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, और अली लारिजानी जो कि चीन के जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली ख़ामनेई उनके एडवाइज़र हैं। और साथ ही चीन के साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ है 25 साल का, उसके फोकल पर्सन भी हैं। यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है 25 साल का, उसके मुताबिक 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी चीन ने करनी और बदले में ईरान ने चीन को 25 साल तक हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑयल की फराहमी यकीनी बनानी है। अब इस हवाले से कुछ खबरें सामने आ गई, तबसरे भी हो गए, बातचीत भी हो गई। फिर मिडिल ईस्ट आई जो है उसने और रॉयटर्स ने, ये दो खबर रसां इदारे हैं, इन्होंने एक खबर को जो है वो चलाई और उसमें उन्होंने ईरानियन स्टेट मीडिया को कोट किया। इस खबर के चलते ही पाकिस्तान के मीडिया ने और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी नज़रें जो हैं वो जम गई कि चीन के वज़ीर ख़ारजा से मंसूब एक ऐसा बयान चलाया जा रहा है जो चीन का खासा ही नहीं, चीन का सफारतकारी का तरीका कार ही नहीं। ख़ास तौर पर यह कि एक तो वो किसी भी दूसरे मुल्क के मुतल्लिक जब तक मामलात एक ख़ास पॉइंट से आगे ना चले जाएं, जो उनकी रेड लाइंस हैं वो क्रॉस ना हो जाएं, उनके ख़िलाफ़ बयानात नहीं देते। जो अपनी सफारतकारी है वो बड़े कोवर्ट तरीके से करते हैं, ओवर्ट तरीके से नहीं करते। उसके बावजूद चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। यकीनन बहुत सारे लोग हैं उनके कान खड़े हुए कि यह सारा मामला क्या हुआ है, किस तरीके से ये मुमकिन है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ईरानी सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान, जो कि उसका सबसे करीबी पार्टनर है, जो जहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो कि BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है, उस मुल्क के मुतालिक इस किस्म की स्टेटमेंट किस तरीके से दे सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज़ आई कह रहा हूँ, मिडल ईस्ट आई जो है उसने क्या कहा। उसने एक खबर जो है वो लगाई, उसको कोट किया। तस्वीर जो है उसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ और वांग यी, चीनी वज़ीर ख़ारजा, उनकी लगी हुई है। उन्होंने लिखा कि चाइना एंड ईरान हैव साइंड अ 25-year स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एज बीजिंग एक्सपैंड्स इट्स $1 trillion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फिर उसके बाद उन्होंने एक कोट लिखा, यानी कि कॉमे लगा के उन्होंने कोट किया कि क्या कहा चीन के वज़ीर ख़ारजा ने। ईरान डिसाइड्स इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ एंड इट इज़ नॉट लाइक सम कंट्रीज़ दैट चेंज देयर पोजीशन विद वन फ़ोन कॉल। बड़ी स्टेटमेंट थी कि ईरान जो है, ये अब चीन के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि ईरान जो है वो आज़ादाना तरीके से अपने ताल्लुकात रखता है दीगर ममालिक के साथ, और उन ममालिक की तरह नहीं है या उन ममालिक में शामिल नहीं है जो कि अपना मौक़िफ़, अपना स्टैंस, अपनी पोजीशन तब्दील कर लेते हैं किसी एक और मुल्क की टेलीफोन कॉल पर। अब इसके ऊपर एक हंगामा मचा पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान में मौजूद कुछ सियासी जमातों ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने ऊपर लिया कि ये तो पाकिस्तान के मुतल्लिक स्टेटमेंट है। और इसी तरीके से बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात ने, कुछ का मैं मेंशन कर देता हूँ, इनका नाम मैं बहरहाल मेंशन नहीं करूँगा। इनकी वीडियो अभी 2 घंटे पहले आई है, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। चाइना पाकिस्तान से क्यों नाराज़ है, CPEC की रफ्तार
کس نے کم کی، جو بائیڈن نے پاکستان کو کیا دھمکی دی، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سی پیک کا بیک اپ پلان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور سی پیک کی جگہ اب ایران جو ہے وہاں سے بی آر آئی کو کسی طریقے سے گزارا جائے گا۔ کوئی اس قسم کا دعویٰ جو ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا دعویٰ انہوں نے کیا۔ ہنا پرویز بٹ نے وہی کوٹ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مڈل ایسٹ آئے گا، اس کو کاپی کر کے دوبارہ لکھا۔ احسن اقبال صاحب، پروفیسر احسن اقبال صاحب نے کیا لکھا کہ چائنیز فارن منسٹر وینگ جی واز کوٹڈ بائی ایران اسٹیٹ میڈیا ایز ٹیلنگ ہز ایرانین کاؤنٹر پارٹ محمد جواد ظریف۔ پھر انہوں نے وہی جو کوٹ ہے وہ لکھا۔ پھر احسن اقبال صاحب نے نیو یارک ٹائمز کی جو خبر ہے اس خبر کو کوٹ کرتے ہوئے ٹویٹر کے اوپر لکھا کہ جب کسی ملک میں کھلواڑ کیے جائیں گے اور الیکشن ایسے لوٹے جائیں گے جیسے اوباش نوجوان پتنگ لوٹتے ہیں، تو اس ملک کی عالمی ساکھ تباہ ہونے سے دوسروں کا بھلا ہونا ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو ان کو یہ لگا کہ ایران کا بھلا نہیں ہونا چاہیے تھا، دوسرا انہیں یہ لگا کہ اگر یہاں پر ان کے مطابق الیکشن جو ہے وہ نہ لوٹے جاتے اور مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی تو چین جو ہے یہ $400 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرتا۔ احسن اقبال صاحب کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت ایران نے 25 سال تک $400 ارب کے عوض ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پر آئل کی فراہمی چین کو یقینی بنانی ہے۔ تو پاکستان کون سا آئل فراہم کرتا چین کو؟ احسن اقبال صاحب یہ بتا دیں، جو $400 ارب جو ہے وہ ہمیں مل جاتے اور ہم بدلے میں وہ آئل دے دیتے۔ دوسرا جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سی پیک کا آلٹرنیٹ متبادل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے ایران سے، تو کوئی مجھے بتا دے کہ وہ ایران سے چین کیسے جائے گا سی پیک، اور ایران میں کون سا ڈیپ سی پورٹ ہے، چاہے وہ چابہار ہو، چاہے وہ بندر عباس ہو، ایرانین کوسٹ جو ہے کوسٹ لائن اس کے ساتھ ٹریول کر لیں، ڈیپ سی پورٹ نیچرل کہاں پر بنتا ہے کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بحری جہاز آ کر لنگر انداز ہو سکیں۔ اور پھر ایک منصوبہ جو چین تقریباً مکمل کر چکا ہے، اور پاکستان میں وہ منصوبہ وہ آپ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، اس کی تصاویر بھی دیکھتے ہیں، وہ اس منصوبے کو چھوڑ کر چین کے ساتھ چین میں جو ہے وہ ایک نیا سی پیک کا روٹ بنا لے گا۔ بڑی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ قسم کی لوگوں نے گفتگو کی ہے۔ حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹر یوزر کو کوٹ کیا ہے، ٹویٹر یوزر جو ہے انہوں نے وہی خبر کوٹ کی ہے، اس میں اقوام متحدہ کی جانب سے کئی پابندیوں کا سامنا کرنے والے چین اور ایران نے تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے، اور پھر انہوں نے لکھا کہ گفتگو کے دوران چین کے وزیر خارجہ نے بس پاکستان کے خلاف جو ہے نا بہت ہی کچھ کہہ دیا۔ پھر اس پر حامد میر صاحب نے اس کو کوٹ کر کے لکھا کہ ایک فون کال پر فیصلے بدلنے والے ممالک کوسچن مارکس۔ اب یہ سارا معاملہ تھا۔ میں نے جب رابطہ کیا کچھ لوگوں سے، ہمارے ایک دوست ہیں افضل رضا، ارنا کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے پھر جو ہے میری کچھ اس میں رہنمائی فرمائی۔ پھر کچھ میں نے تہران میں لوگوں سے رابطہ کیا، پاکستان کے دفتر خارجہ میں نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، اور ساتھ ہی میں نے گفتگو کی جو چین کی سفارت خانہ ہے وہاں پر ایک شخص ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہوئی، لیکن کیونکہ یہ تمام گفتگو آف دا ریکارڈ ہوئی تھی اس وجہ سے میں ان کے نام کوٹ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے جس وقت مجھے یہ کہا کہ آپ جس چیز پر ہمارا موقف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات تو چین کے وزیر خارجہ نے کہی ہی نہیں، تو یہاں سے پھر یہ ساری سٹوری تبدیل ہوئی۔ پھر میں نے جا کے ایرانین میڈیا کو فالو کیا، فارسی میں ان کی خبریں دیکھیں، انگریزی زبان میں خبریں دیکھیں، اور یہ معاملہ خراب کیسے ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تہران ٹائمز جو ہے اس نے یہی کوٹ، یہی خبر، میں ملاقاتوں کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ کس کس سے ملاقاتیں، اس نے یہی خبر، یہی کوٹ لکھا ہے علی لاریجانی کے نام سے۔ علی لاریجانی جو سید علی خامنائی کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور سید علی خامنائی نے ان کو فوکل پرسن بھی لگایا ہے چین کے ساتھ اس معاہدے کو دیکھنے کے لیے، اوورسی کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر علی لاریجانی نے مختلف جو گفتگو کی اس میں ساتھ میں پوائنٹنگ ٹو ایرانز فارن پالیسی اپروچ، لاریجانی سیڈ دی اسلامک ریپبلک آف ایران ڈیسائڈز انڈیپینڈنٹلی اباؤٹ اٹس ریلیشن شپ ود کنٹریز اینڈ اٹ از ناٹ لائک certain countries that change its position with a telephone call۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ تذکرہ کس ملک کا کر رہے ہیں اور کس کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس میں نے ایک ویڈیو کی تھی
اور ایک سیریز آف ویڈیوز ہوئی تھی، اس میں مختلف جو ہے اس ڈیولپمنٹ کے حوالہ جات موجود تھے کہ چابہار کے حوالے سے چابہار پورٹ پہ بہت سارے منصوبے ان کے دستخط ہوئے تھے بھارت کے ساتھ، اور بھارت نے امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ایرانین نیوکلیئر ڈیل سے پل آؤٹ کیا تو پھر انہوں نے دوبارہ سے سینکشنز ری امپوز کی ایران کے اوپر، اور بھارت کو بھی منع کیا کہ ایران میں انویسٹمنٹس نہ کرے۔ بھارت نے سلو ڈاؤن کی وہ انویسٹمنٹس، اور گزشتہ برس ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کے بغیر وہ اپنے چابہار پورٹ کے جو منصوبہ ہے اس میں خاص طور پر جو ان کا روڈ لنک ہے چابہار سے زاہدان تک کا، اس کو بنانا شروع کریں گے۔ وہ انہوں نے بنانا شروع کیا۔ یہ اس ریفرنس میں تھا، بھارت کے ریفرنس میں تھا، اور علی لاریجانی اپنے ملک کی تعریف کر رہے تھے۔ جب آپ اس خبر کو اب دوبارہ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے لگتا ہے کہ جیسے چین کے وزیر خارجہ وینگ جی ایران کے سپوکس پرسن، ایران کے ترجمان بن کر ایران کی فورن پالیسی کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چین کے وزیر خارجہ اپنے ملک کی فورن پالیسی کے حوالے سے بات کریں۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو تہران ٹائمز کے حوالے سے بتا دیا۔ پھر تہران ٹائمز کے بعد آپ اگر جا کے سرچ کرنے کی کوشش کریں، یہ ویسے گوگل کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ فارسی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر ترجمہ بتاتا ہوں، فارسی سن لیجئے۔ لاریجانی نیز در این دیدار تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران مستقلا در مورد روابطش با کشورا تصمیم میگیرد و مانند برخی کشورا نیست که با یک طرف تغییر موضعند۔ اچھا جی، یہ جو فارسی ہم نے سنی ہے، اس فارسی کا ترجمہ یہ ہے کہ لاریجانی also stressed in the meeting the Islamic Republic of Iran decides on independent relations with the countries and not like the parts of the country that change their position with a telephone call۔ بہت بری ٹرانسلیشن کرتا ہے گوگل۔ بہرحال یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ ہم شہری ایک ایرانین ہم شہری .ir ایرانین خبر رساں ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کر دیکھیں گے فارسی زبان میں یہ خبر موجود ہے، اور انہوں نے بھی علی لاریجانی کو کوٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ارنا کے جو لوگ ہیں ان سے میری گفتگو، انہوں نے بھی کہا کہ یہ علی لاریجانی کی گفتگو تھی۔ ہوا معاملہ خراب کہاں کہ پریس ٹی وی جو ہے وہ بھی ایک نیم سرکاری اسٹیٹ اونڈ جو ایرانین میڈیا ہے۔ ایران میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک ڈیفرنٹ فارم آف گورنمنٹ ہے، اور آزادی اظہار رائے اس طریقے سے موجود نہیں ہے، اور ایران میں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ رائٹرز جس نے رپورٹ کیا، رائٹرز کی پریزنس نہیں ہے، مڈل ایسٹ آئی کی پریزنس نہیں ہے۔ لوگ دبئی میں بیٹھ کر، قطر میں دوحہ میں بیٹھ کر، ان کے آفیسز ہیں، وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں ایران کی ہونے والی ڈیولپمنٹس کو، کچھ سورسز پر بھی ریلائی کرتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ پریزنس نہیں ہوتی۔ ایران کے اسٹیٹ میڈیا پر، سرکاری میڈیا پر ریلائی کرتے ہیں اس قسم کے بیانات کے حوالے سے۔ اب پریس ٹی وی نے غلطی یہ کی کہ پریس ٹی وی باقی کسی ایرانین میڈیا پر نہیں ہے، لیکن پریس ٹی وی نے اپنی خبر میں یہی جملہ جو ہے جو کہ علی لاریجانی سے منسوب ہے دیگر تمام ایرانین میڈیا میں، لیکن واحد پریس ٹی وی ہے جس میں یہ ایک جملہ کوٹ کیا گیا ہے اور اس کو منسوب کیا گیا ہے چین کے وزیر خارجہ وینگ جی سے۔ یہاں سے پک کیا گیا یہ جملہ اور پھر اس کے بعد کی سٹوری آپ کے سامنے ہے، لیکن ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ یہ چین کے وزیر خارجہ نے ہی کہا تھا، اور چین کے وزیر خارجہ نے، اگرچہ اس میں نام کسی کا موجود نہیں ہے، ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق ہی کہا تھا، کسی سیاسی جماعت کے متعلق نہیں کہا تھا، مسلم لیگ نواز یا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق نہیں کہا تھا، پاکستان کے متعلق کہا تھا۔ یہ فرض کر لیتے ہیں تو کیا سوال یہ ہے، اب سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، کہ کیا ٹویٹر کے اوپر جا کر ہمارا خوش ہونا بنتا ہے اس بات پر؟ کیا ایک صحافی کے طور پر ہمارا خوش ہونا بنتا ہے؟ کیا ہمیں اس کے اوپر جھوٹے تجزیے اور تبصرے جو ہیں وہ گھڑنے چاہیے؟ کیا ہمیں ٹیبل سٹوریز اس کے اوپر کرنی چاہیے، یا ٹیلی فون اٹھا کر دو لوگوں سے بات کر کے اس کے اوپر ہم گفتگو کسی سے کر کے جو حقائق ہیں ان کو جان لیں اور پھر لوگوں کے سامنے رکھیں؟ خاص طور پر یہ صحافیوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سیاستدان نے سیاست کرنی ہے، جو باقی عوامی لیول ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگ اپنی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کے مطابق بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ بات کسی سیاسی جماعت کے متعلق نہیں تھی، حکومت کے متعلق نہیں تھی، یہ بات ہے ایک ملک کے متعلق،
اور ملک اگر وہ پاکستان ہے تو پھر اب پاکستان کا مذاق اڑائیں گے اور پاکستان کے متعلق یہ بات کریں گے۔ ماضی میں یقیناً پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے کہ سابق صدر جو ہیں انہوں نے امریکہ کی ایک ٹیلی فون کال پر اوور نائٹ اپنی پالیسی چینج کی تھی اور پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر امریکہ کے اتحادیوں کے صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ اوور نائٹ یہ پالیسی چینج ہوئی تھی، جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور پھر دہشت گردی کی جو یہ جنگ ہے اس میں ایک جو سٹیٹ کی پالیسی ہے اس میں اتنے ابرپٹ شفٹ کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس ملک نے جھیلے ہیں۔ الحمدللہ بہت بہتر صورتحال ہو چکی، ہم اس سے نکل آئے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ جب قومی معاملات ہوں، پاکستان کا معاملہ ہو، تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی صحافی ہو، اس کو اس میں فخر نہیں لینا چاہیے کہ ہم پاکستان کی بے عزتی کر کے پاکستان کے متعلق اس قسم کے جملے کہہ کر ہم جو ہے وہ اپنے قد کاٹ میں اضافہ کر لیں گے یا ہم پرومیننس لے لیں گے یا ہمیں ڈسکس کر لیا جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ اپنے پلو کو اٹھاتے ہیں تو آپ اپنا ہی پیٹ جو ہے وہ ننگا کرتے ہیں۔ حقائق ضرور جاننے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس دوڑ میں اتنا آگے نکل جائیں کہ حقائق کو جانے بغیر اس قسم کی گفتگو کریں۔ جو 2 ٹیلی فون یا 3 ٹیلی فون کالز میں کر سکتا تھا باقی لوگ بھی کر سکتے تھے۔ یہ تھی جی تفصیلات۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔